नाज़रीन, सियासत और कानून के साथ मुईद पीरज़ादा और फवाद चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक सवाल है, आप सबके लिए एक सवाल है, हम सबके लिए एक सवाल है। आज दिन भर पंजाब के आसमान ने जो मंजरनामा देखा, जो खूनी तमाशा देखा, जहां पुलिस वालों समेत 10 कीमती जानें तबाह हो गईं, 10 खानदान तबाह हो गए, सैकड़ों लोग लाहौर से लेके गुजरावाला तक, गुजरावाला से लेके फैसलाबाद तक, फैसलाबाद से शेखुपुरा तक, मुल्तान तक, जो लाखों लोग सड़कों पे दरबदर रहे, जो कंटेनर्स के नीचे से चूहों की तरह निकलते रहे, वो लोग जो लाहौर शहर में कश्तियों के जरिए दाखिल होते रहे, वो इस तमाम मंजरनामे का जिम्मेदार कौन है? नाज़रीन, वो पंजाब हुकूमत, वो डरी हुई, सहमी हुई, घबराई हुई पंजाब हुकूमत, वो नालायक पंजाब हुकूमत जिसके लिए हर सियासी मसले का हल पंजाब पुलिस का हथौड़ा है, या वो अमन का दाई, वो अमन पुरअमन इनकलाब की बात करने वाला इनकलाबी जिसके हमायती डंडों पे सलाखें, डंडों पे कील लगा के निकले, वो इनकलाबी, वो अमन की इनकलाब की बात करने वाले जो पहली दफा जनूब एशिया में जिन्होंने पुलिस के खिलाफ आंसू गैस इस्तेमाल कर डाली, वो वजीर आजम जो कौमी सलामती की मीटिंग में अफवाज पाकिस्तान के साथ सियासी मंजरनामा डिस्कस करते रहे, सियासत पे बात करते रहे, वो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो पंजाब भर में होने वाली वहशत और बर्बरियत पे खामोश तमाशाई बनी रही, या फिर वो अजीबो गरीब हमारा अदालती निजाम जो कभी एक शराब की बोतल पे तो सुओ मोटो नोटिस लेता है, लेकिन पंजाब में होने वाली वहशत और बर्बरियत और रियासती जबर के खिलाफ खामोश रहा। ये वो अहम सवाल है नाज़रीन, ये आप सबके लिए सवाल है, ये हम सबके लिए सवाल है, और आज की हमारी नशिस्त में इसी को हम डिस्कस करेंगे। फवाद, आपको क्या समझ आ रही है, क्या हो रहा है? पंजाब हुकूमत पागल हो गई? साहब, आपने जिस तरह से इसको एक समअप किया है सारे मामले को, और आपने इसमें थोड़ा कादरी साहब को, लेकिन बात यह है कि ताहिरुल कादरी से फ्रेंकली उनके एजेंडे से इख्तलाफ हो सकता है। मेरा जाती तौर पे भी उसके एजेंडे से जो है वो इख्तलाफ है, मैं नहीं समझता कि वो काबिल अमल भी है या कुछ वो उसमें है, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो कितना फंडामेंटल राइट है हमारे आइन में, वो इतना एक बुनियादी हक है लोगों का कि उसके बगैर किसी जमहूरी मुआशरे की तारीफ ही मुमकिन नहीं है। यानी अगर आप ये देखें कि जो आज वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरह से सुबह पहले तो उन्होंने लेकिन इसका क्या मतलब है कि लोग डंडों के ऊपर कील निकाल के निकले? क्या पुलिस के खिलाफ आंसू गैस इस्तेमाल करें? क्या देखिए, पहली पुलिस वाले जो हैं वो बेचारे अपने वो शहीद हुए हैं, लेकिन इशू मसला ये है डॉक्टर साहब कि अगर आप मस्जिद में या घर में जहां पे लोग बैठे हुए हैं उनके आप पानी काट दें, बिजली काट दें, आने जाने को बंद कर दें, खाना अंदर ना पहुंच रहा हो तो लोगों को, अगर आप बिल्ली को भी दीवार से लगा देंगे तो वो झपटेगी ना। यहां पे लोगों को राइट टू प्रोटेस्ट, जब नवाज शरीफ सब, मसला यह है कि जब आप अपोजिशन में होते हैं तो राइट टू प्रोटेस्ट आपका सबसे सेक्रेड राइट है, जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो आपको तरकीबें बनाते हैं। आज भी सुबह वज़ीर आज़म साहब ने जो एपीसी में आप देखें, उन्होंने कहा कि ये 1 साल में जो है ये कहां मामलात ले आए, तो भैया फवाद साहब साथ बैठे उनसे पूछ लें यहां मामलात कौन ले आया है। आपके जो 4-3 मिनिस्टर्स उसमें जो रिसीव कर रहे थे उनसे पूछ लें कि ये मामलात कौन लेके आया है। 5-6 हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है ना, जिनके पास कुछ देना है। अपोजिशन तो चीखे चलाएगी, आपको अपोजिशन 6 महीने से चीख रही है, हम चीख रहे हैं भाई आपके मामलात खराब हो रहे हैं, आप नहीं तवज्जो दे रहे, एंड के ऊपर आके। अच्छा, मुझे जरा एक सेकंड, कायरा साहब हमारे साथ लाइन के ऊपर है। कायरा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, मतलब आप पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे, आपने यहां पर बड़ा तगय्युर तबद्दुल देखा। आज पंजाब में जो रियासती जबर, जो वहशत, जो बर्बरियत हुई है, जहां एक हुकूमत जो है वो अपने हर सियासी मसले का हल पंजाब पुलिस के हथौड़े में, उसके डंडे में ढूंढती है, इसके ऊपर आपकी जमात जो है वो खामोश तमाशाई रही, इसकी क्या वजह है? हाँ डॉक्टर साहब, मुझे सॉरी, आपने जो कहा खामोश तमाशाई रही, हम खामोश तमाशाई नहीं है। जिस दिन से पंजाब गवर्नमेंट ने ताहिरुल कादरी साहब के घर पे रेड किया और उसके रिजल्ट में उनके 14 लोग शहीद हुए, 80 लोग जख्मी हुए बुलेट से, हमने बाकायदा ये स्टांस लिया और हर प्रोग्राम के अंदर बैठ के, हर फोरम के अंदर बैठ के कहा कि ये कत्ल हुआ है, जुल्म हुआ है, इंटेंसिव मर्डर्स है, और पंजाब गवर्नमेंट का बाकायदा जो एक तशद्दुद का रास्ता है, यानी जो गुलू पॉलिटिक्स है या ताकत की जो जबान है, उसकी बुनियाद पे पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, इससे नुकसान होगा। और पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये बात कही है कि हमारे खिलाफ जब जब ताकत इस्तेमाल हुई
وہ ناکام ہوئی. جب ہم نے کہیں غلطی کی, ہم سے بھی وہ غلطی جو ہے وہ فیلئر ہوا. الٹیمیٹلی طاقت کا استعمال پولیٹیکل ایشوز میں نہیں ہونا چاہیے. یہ سیاسی معاملات ہیں, اس میں حکومتوں کو اپنی سیاسی بصیرت کی بنیاد پہ سیاسی لیڈرشپ فراہم کرنی چاہیے. اگر سیاسی قیادتیں اداروں کے پیچھے چھپے اور ان کے پیچھے پناہ لیں تو اس کے رزلٹ وہ ہوتے ہیں جو مدر ٹرم میں ہوئے اور جو کل سے پرسوں سے لاہور میں دوبارہ ہو رہے ہیں. طاہر قادری صاحب تو کل جو لاہور میں اپنا استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے, یہ کیا ہوگا. لیکن آج اگر سارا پنجاب کل رات سے بند ہے, میں نے خود رات کو کل ٹریول کیا لاہور سے لالا موسیٰ کی طرف, تو میں مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا دنیا ہے جو خوار ہو رہی ہے, بچوں کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ میں لوگ جا رہے ہیں. تو بھائی اگر آپ نے یہی کرنا ہے, یہی آپ کی گڈ گورننس ہے, تو خدا را لوگوں کو پہلے بتا دو کہ ہم نے یہ سڑکیں بند کرنی ہے, پہلا ٹریول نہ کرے. لوگ اپنے ٹریول کے مطابق نکل رہے ہیں. کائرہ صاحب ذرا فواد چودھری صاحب بھی اس ڈسکشن میں آنا چاہتے ہیں, ذرا میرے ساتھ رہیے. فواد چودھری صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں. میں سر ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کا جو پروٹیسٹ ہینڈلنگ تھی اس وقت یقینی طور کے اوپر وہ بڑی بہتر تھی اور بڑی پولیٹیکل تھی. آج پیپلز پارٹی نے کیا کیا؟ سوال تو میرا کائرہ صاحب سے ہے نا کہ آج پیپلز پارٹی کا جو رد عمل ہے وہ سامنے نہیں آیا. ناکافی ہے, بالکل ناکافی ہے. پیپلز پارٹی کا رد عمل ناکافی ہے, ایم کیو ایم کا رد عمل جو ہے وہ ناکافی ہے, ایون تحریک انصاف کا رد عمل ناکافی ہے. میں صرف قائرہ صاحب سے جو پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ اس وقت فرنٹ لائن پہ تھے جب یہ قادری صاحب کا پروٹیسٹ ہو رہا تھا, تو یہ ان کی جو اس وقت کی سچویشن تھی وہ آج کی سچویشن سے کیسے فرق ہے, اور پیپلز پارٹی کی جو یا قائرہ صاحب کی جو اس وقت, قائرہ صاحب اس ٹیم کا بڑا امپورٹنٹ حصہ تھے جو اس وقت سلجھا رہی تھی, آپ کیوں تشدد کے بغیر سلجھانے میں کامیاب ہو گئے اور آج پنجاب حکومت کیوں تشدد کے بغیر؟ جی قائرہ صاحب کیا جواب ہے اس کا؟ ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ ہے, میں پھر آپ سے گزارش کروں گا آپ دونوں اپنے بھائیوں سے کہ دیکھیے اس وقت پاکستان میں جو ایک سیاسی سوچ پریویل کر رہی ہے جو مختلف جماعتوں کو اکٹھا کر کے, اور حکومت کو بھی, عمران خان صاحب کو بھی, سب کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ڈائلاگ کرو, مفاہمت کا راستہ اختیار کرو, گفتگو کے ذریعے ایک دوسرے کے معاملہ حل کرو. یہ آصف زرداری صاحب کی لیڈرشپ میں ہوا. جماعت اسلامی کی قیادت گئی ہے تو پہلے کو آصف زرداری صاحب نے فون کیا, انہوں نے ساری قومی قیادت کو فون کیا, ہم نے جا کے لوگوں کو ریکویسٹ کی, ہم نے جا کے خود کہا کہ اگر گورنمنٹ چاہے گی تو ہم اس میں آربیٹریشن کا رول ادا کرنے کو بھی تیار ہوں گے. اس وقت پیپلز پارٹی کسی حکومتی سطح پہ تو نہیں ہے, ہم تو سمجھا سکتے ہیں, پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. خورشید شاہ صاحب نے ہر موقع پہ پارلیمان کے اندر بھی باہر بھی اس پہ حکومت کو, جہاں انہوں نے غلطی کی ہے ہم نے بڑا واضح طور پہ اس پہ سٹانس بھی دیا. 245 پہ ہمارا سٹانس بڑا واضح آیا, لاہور کے ایشوز میں بڑا واضح آیا, اور جو پرسوں سے تشدد شروع ہو گیا ہے اور جو کنٹینر لگا کے ایک ہی رستہ ہے کہ شروع بند کر دو, یہ ساری غلط. ہاں ہمارے کیوں ہم اس پہ کامیاب ہوئے, یہ بڑا دلچسپ دیا ہے. ڈاکٹر صاحب غور کیجیے, یہی چیف منسٹر تھے, یہی پولیس تھی, یہی ڈاکٹر طاہر قادری تھے, یہی ان کے مطالبات تھے. وہ لاہور سے چل کے اسلام آباد گئے, ان کو روکا نہیں گیا, اس کے لوگ آئے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, اور ہم نے فیصلہ کیا کہ وہ آئے, آ کے بیٹھے, ہم نے اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کیا. ہم نے قائرہ صاحب وہ تو آپ ٹھیک کہتے ہیں, قائرہ صاحب وہ تو آپ ٹھیک کہتے ہیں, ہم تو خود بھی رحمان ملک صاحب کی اور آپ کی ہینڈلنگ کی تعریف اب کرنے لگ گئے ہیں. آج تو عمران خان صاحب نے بھی تعریف کر دی ہے زرداری صاحب کی. لیکن قائرہ صاحب کل رات ہم نے یہ بڑی پریشان کن بات سنی حکومتی ذرائع سے, اور وہ یہ تھا کہ گزشتہ 2 دنوں میں جو سیاسی جماعتوں سے میٹنگز ہوئیں جس میں خورشید شاہ صاحب بھی شامل تھے, وہاں تمام سیاسی جماعتوں نے حکومت کو یہ انڈیکیشن دی کہ عمران خان کو اور طرح سے ڈیل کریں, اور طاہر القادری بالکل ایک ملیچ ہے, شودر ہے, اس کو اور طرح سے ڈیل کریں. اور اس کے بعد حکومت نے یہ مار دھاڑ کا پروسیس جو ہے یہ پنجاب میں شروع کیا. پتہ نہیں آپ کا کیا اس کے بارے میں اوپینین ہے؟ جی دیکھیے ایسی بات بالکل نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا قتل یہ ویو نہیں ہے کہ آپ کس کے ساتھ کیا ہینڈل کریں. ہمارا ایک واضح سٹانس ہے کہ گورنمنٹ کو سیاسی معاملات کی سیاسی طریقے سے ہینڈلنگ کرنی چاہیے, اور بار بار ہم کہہ رہے ہیں, میں نے باقاعدہ گورنمنٹ کو اپنی پارٹی کے اسپوکس مین کے طور پہ کہا ہے, ہمیشہ کہا ہے, روز کہتا ہوں کہ بابا یہ جو قتل عام اپنے لاہور میں کیا یہ اس کے فال بیک بہت خوفناک ہے. اور اس وقت بھی طاہر القادری صاحب کو جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں, ہاتھ باندھ رہے ہیں کہ اس معاملے میں اپنے کارکنوں کو آپ بھی قابو رکھیں, اور ریاستی اداروں کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ
اگر حکومتیں ریاستی اداروں کو اپنے ذاتی ملیشیا کے طور پر استعمال کریں گے اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے تو اس کا رزلٹ لوگوں کے ساتھ کلیش کی صورت میں نکلے گا جو انفارچونیٹلی نکل رہا ہے. قاہرہ صاحب میرے ساتھ رہیے ذرا, اس پہ لے کے آنا چاہتا ہوں فواد چودھری صاحب کو. فواد چودھری صاحب آپ ذرا بتائیں قاہرہ صاحب کو پیپلز پارٹی کو اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا کمزور رہا, ریسپانس تو کمزور رہا, بہت ہی کمزور ریسپانس ہے. بڑی معذرت کے ساتھ انہوں نے کہا خورشید شاہ صاحب نے بڑی ثالثی کی آفر کی, لیکن خورشید شاہ صاحب نے تو فرینکلی ہر موقع پہ یوں لگا ہے کہ انہوں نے صرف کھل کے یہ نہیں کہا کہ جناب مجھے وزیر بنا دیں, باقی تو پیپلز پارٹی کا جو رویہ رہا ہے اوورال وہ تو مسلم لیگ نون کی بی ٹیم کا رہا ہے فرینکلی, اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی اس میں بڑی ریزنٹمنٹ رہی ہے. یہ جو پیپلز پارٹی نے کوشش کی ہے اس ثالثی کہہ لیں یا جو سمجھ لیں کہ نرم رویہ, پھر یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس پر پارلیمنٹ میں ایک طرف پیپلز پارٹی اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے, پارلیمنٹ نے ان معاملات کے اوپر, لاہور کے ان معاملات کے اوپر جو پچھلے ان کے لوگ جو ہلاک ہوئے, پارلیمنٹ میں پنجاب میں کہیں پر بھی پارلیمنٹ کا ایک تو اوورال رول ہی کوئی نہیں آیا, پیپلز پارٹی کا ایز این اپوزیشن پارلیمنٹ میں رول نہیں آیا. قاہرہ صاحب کوئک ریسپانس بیفور دا بریک. ڈاکٹر صاحب دیکھیے پارلیمان کے اندر جو ہینڈلنگ ہوئی ہے, اب مجھے بہت معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ جس طرح ہمارا موقف کیا ہو سکتا تھا, ہم پارلیمان میں اپنی ایک اپنی پوزیشن لیتے, ہاں ہم نے بالکل پوزیشن لی, ہم نے آرٹیکل 245 پہ لی, ہم نے لاہور کی سچویشن پہ لی. آرٹیکل 245 کیونکہ اسلام آباد سے ٹریڈ کرتا ہے, اور لاہور کے بارے میں ہماری پارٹی نے باقاعدہ پنجاب پارٹی نے جس کو اپنی پوزیشن دی, اب ہم کوئی ڈیڈ لاک کریٹ کرنے کی پوزیشن میں تو ہے نہیں, ہم اس احتجاج کا حصہ تو نہیں بن سکتے. ہم گورنمنٹ کے ہر معاملے کو ہر فورم پہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں نہ کریں. ہاں رہا بی کا ایشو, تو ہمیں جو بھی تانے دیے جائیں اس ملک کے اندر بہرحال ہم سیاسی نظام کو اور پارلیمانی تسلسل کو بالکل چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ قائم رہے. قاہرہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین اس موقع پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو اس بحث میں نئے نکات لے کر آتے ہیں, اسے آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک ٹو سیاست اینڈ قانون. وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ پاکستان کے سابقہ انفارمیشن منسٹر جناب قمر زمان قاہرہ صاحب تھے. وہ ایکسپلین کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ نظام کا تسلسل رہے, لیکن وہ خاموش تماشائی نہیں ہے. ابھی پنجاب کے لا منسٹر رانا مشہود صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ لائن کے اوپر ہیں. رانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. رانا صاحب ایک سوال ہے آپ سے, لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ سوال ہے کہ جو کچھ سورج نے یہ جو آج آسمان نے منظرنامہ دیکھا پنجاب میں, جس میں 10 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں, 10 خاندان تباہ ہو گئے, جس میں پولیس والے بھی ہیں, سینکڑوں لوگ زخمی ہو گئے, لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ دربدر رہے, کنٹینرز کے نیچے سے لوگ چوہوں کی طرح نکل رہے تھے, لاہور شہر میں لوگ کشتیوں کے ذریعے داخل ہو رہے تھے. اس میں آپ کی حکومت نے ایک سٹیج سیٹ کیا, اس وائلنٹ پورے ایک وائلنس ہو, ایک پورا سٹیج سیٹ کیا, موٹر بائک پکڑ, سیز, کنٹینر پالیسی. کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے رانا صاحب اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی, کنفرم ڈیتھ جو ہیں وہ 2 ہیں, ایک جو بندہ بھکر میں اور ایک پولیس کا جوان ایلیٹ کا, اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. یہ 2 ڈیتھس ہیں اور یہ ہمیشہ کی طرح جھوٹ بولتے ہیں. 15 ڈیتھس جو پہلے کہتے رہے وہ 10 کنفرم ڈیتھس ہیں, اور آج جو یہ کہتے رہے ہیں 2 ڈیتھس ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ خود ایک انتہائی میں آپ کے پروگرامز بھی اور ویسے بھی مطلب آپ جیسے لوگ جتنے بھی یہاں پر انٹلیکچوئلز ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر اس ملک کے آئین کو, اس ملک کی رٹ کو, اس اسٹیٹ کی رٹ کو بار بار چیلنج کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کا فیصلہ کریں گے. تو پھر ان میں اور ان دہشت گردوں میں فرق کیا رہ جاتا ہے جو نارتھ وزیرستان میں بھی بیٹھ کر نو گو ایریاز بناتے ہیں, جو کہتے ہیں ہم اپنی مرضی کی شریعت لے کر آئیں گے اور اس شریعت کے اوپر عمل کرائیں گے, اور اس ملک کے آئین اور قانون کو وہ کوئی حیثیت نہیں دیتے ہیں. یہی سب کچھ جو ہے یہ طاہر القادری اور ان کے پیروکاروں نے کیا. انہوں نے آپ ان کے اگر آپ سنیں جو طاہر القادری صاحب نے خود کہا کہ جتھے کے جتھے بناؤ اور پولیس والوں کے گھروں میں داخل ہو کر ان کو اٹھا کر لے آؤ. پھر انہوں نے کہا کہ 15 کے بدلے 15 جانے چاہیے, لاشیں چاہیے. مطلب جو بندہ خود اس طرح کی بات کرے, پھر انہوں نے کہا کہ 1,00,000 ڈنڈا تیار کرو جس پر کیل لگاؤ. یہ مطلب ان کے خود الفاظ ہیں. پھر ان کے جو پیروکار ہیں ان کو آج آپ نے دیکھا کہ ماسک انہوں نے پہنے ہوئے تھے, ہیلمٹس ان کے پاس تھے, گیئر ان کے پاس تھا, ڈنڈے ان کے پاس تھے, 17 جگہ سے اسلحہ برآمد ہوا ہے. جو ان کا جو مقصد تھا
वो प्लानिंग थी वो ये थी कि ये असला और डंडे लेकर राणा साहब इसमें आप सही कह रहे हैं। राणा साहब आपने बहुत से सही हकायक बताए, इसमें फवाद साहब भी जंप करना चाह रहे हैं डिस्कशन में। जी राणा साहब मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल होगा कि आपने जो इक़दामात लिए, जाहिर है उससे हजारों लोग पंजाब में मुतासर हुए, लाखों लोग जो है वो बल्कि मुतासर हुए, अगर करोड़ों नहीं तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये इक़दामात उठाने से पहले क्या आपने अपनी काबीना या पार्लिमानी पार्टी जो है मुस्लिम लीग नून की, उनको एतमाद में लेने की कोई जरूरत महसूस की? इसके ऊपर जी अल्लाह के फजल से हम एक एक इशू के ऊपर अपनी पार्टी को एतमाद में लेते हैं। इसके ऊपर बकायदा कैबिनेट कमेटी बनी हुई है। ये पहले लार्जर जो हमारा कैबिनेट जो पूरा था उसके अंदर हम बैठे, इसके अंदर हमारी जो वर्किंग कमेटीज बनी हुई है उनके ऊपर इस पर डेलिब्रेशन हुई। इसके ऊपर जो सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट है वो सारी की सारी मंगाई गई और उनकी रोशनी के अंदर जहां जहां पर ये असले की होर्डिंग कर रहे थे, जहां जहां पर ये अपने लोगों को, और 12 लोग जो हलाक हुए हैं उनके FIR जो है वो आपने दर्ज करवाई हैं या उनके लवाहिकीन ने दर्ज करवाई हैं? कौन से लोग? जो 12 लोग अभी आपने बताया है कि शहीद हुए हैं, हलाक हुए हैं सारे इंसिडेंट्स में। तो आज के दिन में सिर्फ राणा साहब मुझे व्यूअर्स के टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि राणा साहब ने इस बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपने एक स्टेज सेट कर दिया वायलेंस का। आप पंजाब पुलिस को एक हथौड़े की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सियासी मसलों का हल सियासी तरीके से भी निकाल सकते हैं। इस किस्म की मूवमेंट, अन्ना हजारे की मूवमेंट देख लें, इस किस्म की मूवमेंट जो निजाम को नहीं मानती तो दुनिया में कहीं भी निकल आती हैं, उनको भी सियासी तरीके से डील करना होता है। लेकिन बिल्कुल हम सियासी तरीके से डील करना चाहते हैं, लेकिन वो बैठे तो सही ना। जमहूरियत का हुस्न ही ये है कि आप डायलॉग करते हैं। यहाँ पर डायलॉग की ऑफर की उन्हें, आपने डायलॉग की ऑफर की है? बिल्कुल। यहाँ पर जब आप ये लाहौर एयरपोर्ट पर आए, गवर्नर साहब जब इनको लेने के लिए गए, उसके बाद 2 दिन बाद गवर्नर साहब इनके घर में गए। वहां पर बैठकर हुकूमत की तरफ से इनको कहा गया कि आप चाहते क्या हैं, आप जिस तरह चलना चाहते हैं आप हमें बताएं, आपकी डिमांड्स क्या हैं, हम इसके ऊपर आपके साथ बैठकर कानून और आइन के मुताबिक जो जो बनता है। हम तो देखें, आइन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप हमेशा अमेंडमेंट लेकर आ सकते हैं, जो कमी है उसको आप दूर कर सकते हैं, बिल्कुल होना चाहिए। ये आपस में इसका कैथारसिस होना चाहिए, लेकिन उन लोगों के साथ जो डायलॉग करना चाहते हो। इन्होंने तो कहा कि मैं करने बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन राणा साहब, अगर ये लोग, जैसा कि लग रहा था कि 20-25 हजार लोगों को इकट्ठा कर लेते यौम शोहदा के लिए लाहौर में, तो आपको खतरा क्या था इतना? अगर ये पीसफुल तरीके से आते, आप इनको वार्न कर देते कि सरकारी या निजी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पुलिस रास्तों की हिफाजत करती, खतरा क्या था? खतरा ये था कि जो मैंने आपको पहले कहा कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई थी, 17 जगह पर असला इकट्ठा किया गया। आज 8 से ज्यादा पुलिस वाले ऐसे हैं जिनके दोनों बाजू, दोनों टांगे वैसी दरिंदों की तरह तोड़ी गई हैं। आज यहाँ पर 6 से ज्यादा पुलिस वाले ऐसे हैं जिनको चाकू और चूहे मार के, इस वक्त क्रिटिकल है वो। यहाँ पर 2 पुलिस वाले ऐसे हैं जिनको कुल्हाड़ियां जिनके पैरों पे मारकर उनको मफलूज किया गया। ये आज पूरे पंजाब के अंदर 300 से ज्यादा पुलिस वाले, उनको घायल किया गया। तो बेसिकली इनका मकसद और पर्पस क्या था कि इन्होंने जो असला इकट्ठा किया था वो ये लाहौर लेकर आ रहे थे, और फिर लाहौर इन्होंने पूरे राणा साहब, जब इतना असला इकट्ठा किया गया था तो पुलिस वालों को कुल्हाड़ियां और डंडे ही क्यों मारे गए? असले का इस्तेमाल हो जाता। असले का इस्तेमाल हुआ, भक्कर के अंदर हुआ, असले का इस्तेमाल खुशाब के अंदर हुआ। भक्कर से वो 1 दिन पहले असला यहाँ शिफ्ट होना था लाहौर में। अब आप अगर ताहिरुल कादरी साहब के आज नुमाइंदे बन गए हैं तो मुझे बड़ी खुशी की बात है चौधरी साहब। पर राणा साहब, ये तो बताइए कि यानी एक बड़ी अजीब चीज ये हुई कि पहले आपने कंटेनर लगा के हजारों सैकड़ों कंटेनरों से रास्ता बंद कर दिया, फिर अचानक IGP साहब ने फैसला किया कि कंटेनर हटा दिए जाएं। ये क्या बात हुई? जब 10, हमें तो यही पता चल रहा है राणा साहब के 10 जाने जो है वो जाया हुई, जिसमें 2 पुलिस वाले हैं, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं हुई जान। लेकिन इस सारे फसाद के बाद फिर IGP साहब कहते हैं कंटेनर हटा दें। ये क्या हुआ? अभी तक कोई कंटेनर हटाया नहीं गया जी। अभी जो वो रास्ते जिनके ऊपर हम ये समझते हैं। साहब, IGP, ये जो खबर है IGP साहब के हवाले से, IGP पंजाब के हवाले से, ये झूठ है, ये गलत है? ये मेरे साथ ही बैठे हैं यहाँ पर IGP साहब जो है, उन्होंने ये सिर्फ कहा है कि, और पहली बात है कि जो कंटेनर लगाने होते हैं ना जी, ये इंतजामिया लगाती है, पुलिस जो है। IG साहब ने सिर्फ ये कहा उस मीटिंग के अंदर कि जहां जहां पर कंटेनर जो पब्लिक को ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको साइड पे कर दिया जाए। क्योंकि हुआ ये था कि भक्कर से जब ये लोग निकले थे और इन्होंने जिस तरह पुलिस वालों की पिटाई की और जिस तरह कानून को हाथ में लिया,
تو ان کو روکنے کے لیے پھر 2 جگہ پہ لگائے تھے. تو اس طرح کے ہم نے 11 سپاٹس آئیڈینٹیفائی کیے تھے جہاں سے کنٹینرز ریموو کیے جا رہے ہیں. اس میں چیف سیکرٹری, اس میں ہوم سیکرٹری, آئی جی سب کی مشاورت سے اور یہ جو کیبنٹ کمیٹی ہے اس کی مشاورت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی اس آپریشن کی نگرانی آئی جی صاحب اور آپ مل کے اکٹھے کر رہے ہیں؟ اس آپریشن کی نگرانی یہ جو آپریشن چل رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں آئی جی صاحب بھی بیٹھے ہیں, اور فیصلہ جو کنٹینرز کے حوالے سے ایک تو وہ غلط ہے, ظاہر ہے کنٹینر اٹھائے نہیں جا رہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں, تو جانی اس وقت حکومت کا جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ وہ کنٹینیو کرے گی اس آپریشن کے ساتھ؟ چودھری فواد صاحب, یہ کسی عدالت کے اندر قانون شہادت کی یہ کوئی ایویڈنس کی کلاس نہیں ہو رہی ہے, یہاں پر سیاست کی بات ہو رہی ہے. رانا صاحب آپ سے رانا صاحب مجھے ایک بریک لے لیں دیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ بریک کے بعد آپ کو پھر لے لیں, لائیو پروگرام ہے, بریک کے بعد میں آپ کو کوشش کرتا ہوں پھر لے لیں, اور آئی جی پی صاحب سے بھی پوچھنا ہم چاہ رہے تھے لیکن بریک کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک ٹو سیاست و قانون. رانا مشہود کے ساتھ آپ نے ہماری گفتگو دیکھی, ہمارے سوالات دیکھے. ہماری کوشش ہے کہ شیخ رشید صاحب سے بھی بات کر سکیں, ہماری کوشش ہے کہ سراج الحق صاحب سے جو امیر جماعت اسلامی ہیں ان سے تو آپ بات کریں گے, لیکن یہ رانا مشہود صاحب کو جس طریقے سے آپ نے بریک کے اوپر چرچا دیا, مطلب یار ایک تو بات یہ ہے. اچھا سراج الحق صاحب لائن پہ, آپ بات کمپلیٹ کر لیں. بیسکلی ایشو یہ ہے کہ ٹوٹل کل سے جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ اس معاملے میں جھوٹ بول رہی ہے. کس معاملے میں؟ یہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وائلنس جو ہے وہ انہوں نے, آپ دیکھیں کہ جو بیچارے ڈنڈے اٹھائے ہوئے لوگوں کو اتنا بڑا دہشت گرد ثابت کر دیا ہے, جب یہی پنجاب پولیس لیکن یہ تو آئی جی پی صاحب کو انہوں نے جو کہا کہ اور آئی جی پولیس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کنٹینر اٹھانے کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا, میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سارے دن سے ہم ٹیلی ویژن دیکھ کے پاگل ہو گئے ہیں, 4 گھنٹوں سے چل رہا ہے کہ کنٹینر اٹھائے جا رہے ہیں, اب انہوں نے ڈینائی کر دیا کہ کنٹینر نہیں اٹھائے جا رہے. مطلب آپ, اور دوسری بات, اچھا یہ ویسے بڑی عجیب بات ہے, لیکن سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین امیر جماعت اسلامی جو کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان یعنی نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان میں ایک میڈیشن کروانے کی, ایک گفت و شنید کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. سراج الحق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. سراج الحق صاحب, آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک عجیب و غریب قسم کی کنٹراورسی کا, ایک عجیب و غریب قسم کی بحث کا حصہ بن چکے ہیں, جس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ پروپوزل لے کر گئے نواز شریف صاحب کی طرف کے 10 حلقوں پہ ووٹ ریکاؤنٹ کروا دیں تو مجھے منظور ہوگا. سر یہ کیا ماجرا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کو بھی سنا ہے, ان کی رائے, ان کے مطالبات کو بھی, پی ٹی آئی کے باقی لوگوں کے بھی, اور پھر میں میاں نواز شریف صاحب کے اور ان کی ٹیم کے ساتھ بھی ملا ہوں, اور ہم نے جو مناسب سمجھا ہے کہ کس بنیاد پہ دونوں فریقین کے درمیان ایک بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے, تو انہی تجاویز پر مبنی ایک فارمولہ, ایک پیکیج میاں نواز شریف صاحب کو پیش کیا. انہوں نے پھر وعدہ کیا کہ ہم اس پہ غور کریں گے, اور آج ان کے 2 منسٹر ملے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا ہے نہیں تو سراج الحق صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 10 سیٹوں کا فارمولا تھا, یہ پروپوزل تھا, یہ آپ نے مطلب اس کو بنایا, یہ آپ کی طرف سے پروپوزل تھا, یہ عمران خان صاحب کا پروپوزل نہیں تھا؟ میاں نواز شریف صاحب کو بلایا, بتایا کہ اس طرح حلقے ہو سکتے ہیں, 5 ہو سکتے ہیں, 10 ہو سکتے ہیں, کم یا زیادہ, لیکن اصولی طور پر اگر ایک چیز پر اتفاق ہو جائے تو 10 ہو, 20 ہو, زیادہ ہو یا کم ہو. اور اس کے ساتھ 3 اور تجاویز تھیں جو ہم نے ان کو پیش کیے ہیں, اور انہوں نے پھر اپنی رائے اس پر ہمیں دے دی ہے. ان کے 2 بٹ سراج الحق صاحب یہ تو صحیح, چلے بہت شکریہ, یہ تو آپ بہت اچھا بتا رہے ہیں, لیکن سراج الحق صاحب کیا جب آپ نے وزیر اعظم سے بات چیت کر رہے تھے تو ان کو یہ بتانا, کلیریفائی کرنا آپ بھول گئے کہ یہ آپ کا پروپوزل ہے اور عمران خان کا پروپوزل نہیں ہے؟ بیکاز وزیر اعظم نے تو آج قومی سلامتی کی میٹنگ میں, آپ بھی غالباً وہاں تشریف رکھتے تھے, یہ کہا کہ ہمیں عمران خان صاحب کا پروپوزل ملا. 10 آدمیوں کے درمیان صلح کرنا ہو تو آپ اس میں درمیان کی چیزوں کی تلاش میں رہیں گے کہ ان کو آپ کس نقطے پہ ایک کر سکتے ہیں. اس لیے میں وزیر اعظم سے پہلے جناب عمران خان صاحب سے ملا, ان کی ساری بات سن لی, اور اس کے بعد پھر ہم نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی. سراج صاحب یہ فواد چودھری صاحب بھی میرے ساتھ ہیں, کچھ اس میں کہنا چاہتے ہیں. سراج الحق صاحب, آج عمران خان صاحب نے جو ہے آپ کی ملاقات کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے کوئی پروپوزلز نہیں بھیجے نواز شریف صاحب کے لیے, بلکہ انشاءاللہ سراج الحق صاحب بھی لانگ مارچ میں میرے ساتھ ہوں گے.
تو جماعت اسلامی کو اگر فیصلہ کرنا پڑا تو کیا کریں؟ فیصلہ کریں گے کہ اس میں ہمیں شریک ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، لیکن ان کے جو مطالبات ہے داندلی کے حوالے سے، ریفارمز کے حوالے سے، ہم تو اس کی حمایت کر رہے ہیں کہ داندلی نہیں ہونا چاہیے اور مستقل طور پر داندلی کا راستہ بند ہونا چاہیے۔ تو سراج الحق صاحب، پھر اس سے ہم یہ مطلب نکالیں، آپ نے جو ہمیں سمجھایا ہے، جو کلیریفائی کیا ہے، اس سے ہم یہ سمجھیں کہ قومی سلامتی کی اجلاس میں وزیر اعظم نے جو کہا وہ غلط فہمی پہ مبنی ہے، یعنی وزیر اعظم اس میں کنفیوزڈ ہے، وہ غلط فہمی ہے، وہ پروپوزل آپ کا ہے، عمران خان کا نہیں ہے۔ نہیں، اس نے کہا ہے آج نواز شریف صاحب کو خیر اعلان بھی نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ کتنے حلقے کے لیے تیار ہے، کتنے حلقوں کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو اگر ہم دونوں فریقوں کو ایک درمیانی چیز پر لے آتے تو زیادہ مناسب ہوتا۔ بہرحال اس نے ادھر اعلان کر دیا تو اچھی بات ہے، لیکن بہرحال ہم نے دونوں کا موقف سنا تھا، دونوں کی باتیں سنی ہیں، اور خصوصی طور پر عمران خان کے پارٹی کا، پی ٹی آئی کا، اور اس کے بعد ہم نے ایک ایسا فارمولہ ان کے سامنے پیش کیا ہے۔ صرف یہ 10 سیٹوں کے بات نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی 3 اہم باتیں ہیں جس پر ہم چاہتے ہیں کہ اس ایشو کو، اس مشکل سے قوم کو نکال۔ وہ کیا ہے سر 3 باتیں؟ یہ تو اس وقت میں وہ نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ ابھی وہ دوسرے طرح کے موقع پہ اس پر ہم نے سننا ہے کہ بنیادی طور پر یہ 4 نکاتی ایک فارمولہ ہے، ایک پیکج ہے جو میں نے میاں صاحب کے سامنے پیش کیا، پھر انہوں نے اس پر اجلاس کیا اور اس پر اپنی رائے انہوں نے ہمیں دی ہے۔ اب دوسرے فریق سے بھی اس پر بات کریں گے، تو اگر دونوں کی بات بن گئی تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اور آپ جیسے جی سراج الحق صاحب بہت شکریہ، امیر جماعت اسلامی نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے لیے وقت نکالا، ہم آگے چلتے ہیں بریک کی طرف بھی۔ آپ کو یہ کیسی لگی ہے سراج الحق صاحب کی جو ایکسپلینیشن انہوں نے دیا، آپ کو یہ کیا لگ رہا ہے؟ بڑی اہم ایکسپلینیشن ہے۔ ایک تو دیکھیں اس میں 2-3 بڑی باتیں جو ہیں وہ واضح ہوئی ہیں جو آج صبح سے ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب نے مطلب ڈنڈی ماری ہے، ان کو بیسک کہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میرا خیال ہے لیٹس گیو نواز شریف صاحب بینیفٹ آف ڈاؤٹ، انہوں نے ڈنڈی نہیں ماری ہے۔ سراج الحق صاحب نے جس طرح سے ان سے بات کی، انہوں نے عمران خان کی، اور انہوں نے ہو سکتا ہے وزیر اعظم صاحب نے ان گڈ فیتھ سمجھا ہو کہ یہ جو پرپوزل سراج الحق صاحب بات کر رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کی طرف براہ راست ان کو آئی ہیں، لیکن سراج الحق صاحب نے یہ واضح کر دیا ہے کہ عمران خان ابہام تھا۔ میرے یہ خیال ہے کہ ابہام رہا ہے، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں، لیکن یہ ابہام انہوں نے افواج پاکستان کو بیٹھ کے بتایا، وہ پھر انہوں نے وہاں پہ جو بات کر لی وہ سراج الحق صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیر اعظم نے قومی سلامتی کی ایک میٹنگ بلائی اور پورے پاکستان کو یہ بتایا سیاسی جماعتوں کو کہ ضرب عضب کے حوالے سے وہاں بیٹھ کے ساری سیاست پہ بات ہوتی تھی؟ حالانکہ کل ان کے ایک بڑے حمایتی جو تھے اخبار نویس، انہوں نے یہ سٹوری دی کہ کچھ ایسا وہاں پر پالیٹکس کے اوپر بات ہی نہیں ہوگی، اور وہاں پہ پالیٹکس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی، یعنی ضرب حزب کے اوپر جو ڈی جی، یہ حمایتی انگریزی کے ایک بڑے اخبار میں تو نہیں لکھتے، وہاں پہ ڈی جی ایم او کی جو بریفنگ تھی اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی، بلکہ پھر آج ایک چینل نے جو پھر بہت جو ہے وہ بڑا حمایتی ٹیلی ویژن ہے آج کل، ان میں یہ ٹکر چلتے رہے کہ وزیر اعظم صاحب، پی ٹی وی 3، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے زور دیا چیف آف آرمی سٹاف کے اوپر کہ جمہوریت چلتی رہنی چاہیے۔ چنانچہ جو جب شیخ رشید صاحب جیسے لوگ جب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم صاحب کی اپنے جو کہہ لیں کہ ان کے لیے جو بفر زون ہے اس کی میٹنگ تھی، اس کی میٹنگ تھی۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، اور ایک یہ بات ضرور ایڈ کر دوں کہ جب وزیر اعظم مسلسل سیاست پہ لیکچر دے رہے تھے تو افواج پاکستان کے جو سربراہ تھے وہ مکمل طور پر خاموش رہے، ان کی طرف سے کوئی کامنٹ جو ہے اس کے اوپر نہیں ہوا۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ہماری اس نشست کا یہ آخری جو حصہ ہے یہ 5-6 منٹ کا ہے، یہاں ڈسکشن کو ہم بائنڈ اپ بھی کرتے ہیں، لیکن یاد میں آپ کو دلاؤں کہ 11 بجے کے بعد ہم پھر واپس آئیں گے اور 12 بجے تک ہم اس نشست کو جاری رکھیں گے، اور 11 بجے کے بعد ہمیں امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب شاہ محمود قریشی صاحب ہمیں جوائن کر سکیں گے، اور 12 بجے کے بعد ہماری کوشش ہوگی کہ طاہر قادری صاحب کے کسی نمائندے کے ساتھ، پاکستان عوامی تحریک کے کسی نمائندے کے ساتھ بھی ہم بات کر سکیں، یا طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہم بات کر سکیں 11 بجے کے بعد۔ لیکن یہاں
ڈسکشن کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. فواد آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں صرف وہ بات رہ گئی رانا مشہود صاحب کے کچھ وہ آپ کو غصہ چڑھ گیا نا رانا صاحب پہ؟ بات یہ ہے کہ غصہ اس لیے چڑھ گیا کہ میں نے ایک اپنے ہمارے دوست کسی سے پوچھا, میں نے پولیس میں ہے تو میں نے سینئر پوزیشن پہ, میں نے کہا بھائی اگر آنا ہے تو انہوں نے کہا ابھی کہ وہ سارے ٹی ویوں وغیرہ پہ چل گئے, وہ آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں کنٹینر اٹھا لیں تو آپ رات کو نکل آئیں, پھر صبح تو پھر لگ جائیں گے, کیا مسئلہ ہوگا. وہ کہہ رہے تھے کہ پولیس والے خود کہہ رہے تھے میں نکل جاتا تو دیکھیں نا کتنی بڑی مصیبت تھی. اب رانا صاحب جو ہے وہ آئی جی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک تو آئی جی صاحب بھی ہمارا سمجھ نہیں آتی. تو یہ چیز ہی سیٹل نہیں ہوئی پہلے کہ یہ رانا صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں, کیونکہ ایک چینل نے تو بھائی یہ نہیں دکھایا میرے بھائی, یہ تو 10 کے 15 سارے چینل کے بعد دکھاتے رہے. یہ غلط بات ہے. اگر یہ بات اس وقت غلط ہوتی, دیکھیں یہ کوئی کنفیوژن ہے کہ رانا صاحب کو ٹویسٹ کر رہے ہیں, کوئی سپن کر رہے ہیں. اگر یہ بات غلط ہوتی تو 4-5 گھنٹوں تک سارے ٹیلی ویژن چینل اس کو پیٹتے رہے تو پھر پولیس اس کی کلیریفیکیشن دے دیتی. تو ٹویسٹ کی حد کی ہے نا. اب وہ کہہ رہا تھا رانا, مطلب ہمارے دوست بھی ہیں پرانے, تو مجھے کہہ رہے تھے اب مجھے جرا ہی نا میرے پہ شروع کر دو نا. تو بات اب یہ ہے کہ بھئی آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم نے پارلیمانی پارٹی کی منظوری لی ہے. ایک جگہ کے اوپر بھی یہ نہیں آیا کہ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے جس میں نون لیگ کے تو ایم پی ایس بیچارے پتہ نہیں چیف منسٹر کو ملے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ان کو. میری آج خود میں نے 5 ایم پی ایس سے بات کی صرف سمجھنے کے لیے کہ مسلم لیگ نون کی حکمت عملی ہے کیا. سب نے کہا جناب بڑی معذرت کے ساتھ اگر اس ملک میں کوئی لا علم آدمی ہے تو یہ ہم مسلم لیگ نون کے جو اراکین اسمبلی ہیں ہم ہیں, کیونکہ ہمیں تو بتاتے ہی نہیں, پوچھتے ہی نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کسی بندے کو ان میں سے کچھ پتا نہیں. پھر انہوں نے دوسری بات یہ دیکھیں نا, مطلب کس قدر بودا آرگومنٹ ہے کہ انہوں نے بھکر میں اور فلانی جگہ کے اوپر اسلحے کے ڈپو بنائے ہوئے تھے, اور وہ کل ان کا یوم شہدار وہ آج وہ اسلحہ لے کے بھئی آنا چاہ رہے تھے. اور پولیس والوں کی جتنی انہوں نے دردناک کھینچی معاملہ کہ جناب ان کے ہو گیا. پولیس کے جو حالت جس صوبے میں یا جس ملک میں حالت یہ ہوگی کہ آئی جی جو ایک کہہ لے کہ جب اے ایس پی کا, جب کل بھی ہم بات کر رہے تھے, آئی جی پی از گاڈ فار پولیس نا, انسپیکٹر جنرل پولیس ہے, پنجاب کا 11 کروڑ کا صوبہ ہے, پنجاب اس کا انسپیکٹر جنرل پولیس ہے, اور وہ بیٹھا ہوا رانا مشہود صاحب کے پاس اور وہاں سے ان سے ڈکٹیشن لے رہا ہے. اندازہ لگائے مطلب یہ کیا وہ ان کا ملازم ہے. مشتاق سکھیرا صاحب کو میں کہوں گا وہ یار خدا کا خوف کرے, آپ اتنے بڑے پولیس افسر ہیں, کچھ مطلب اس وقت ہو کیا رہا ہے. مشتاق سکھیرا صاحب کو تمام ایس ایس پیز کو چاہیے کہ جو بھی ہدایات ان کو پنجاب حکومت کی طرف سے دی جاتی ہیں انہیں کیسا ہمیں رائٹنگ دے دیں. نہیں کہ نوکر ہیں, کام رائٹنگ دیتے. میں آپ کو بتاؤں جو عزت والے لوگ ہیں, رات کو مجھے ایک ڈی آئی جی لیول کے آفیسر ملے, انہوں نے کہا یار میں نے تو لکھ کے دیا, مجھے نہ کوئی پوسٹ دیں, فیلڈ پوسٹ دیں. اب یہ سارے ڈی پی میں آپ کو بتاؤں ان کی کیا حالت کیا ہے. جہلم میں جو میرا اپنا ضلع ہے, کوئی پیٹ کا اس کا وہاں پہ اتنا بڑا اثر کوئی نہیں تھا. 4 گاڑیاں جانی تھی. سرفراز ورک صاحب ہے کوئی ایس پی جو وہاں پہ ماڈل ٹاؤن میں بھی جنہوں نے گولیاں چلائی تھی, ان کے اوپر قتل کے الزامات ہیں, ان کو نوازنے کے لیے اٹھا کے ڈی پی او لگا دیا جہلم کا. انہوں نے آج جا کے وہاں پہ سارا دن جہلم کے وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ گاڑیاں پکڑ کے بیڑا غرق کر دیا. اب ہوتا کیا, اب میں چونکہ گاؤں سے ہوں, جب گاؤں سے ایک آدمی کو آپ اٹھا لیتے ہیں پورا گاؤں آپ کے خلاف ہو جاتا ہے, irrespective of کہ آپ کس اپنا پارٹیز ہیں یا کیا ہے. ہمارے جو چھوٹے ضلع ہیں یا جو چھوٹے گاؤں ہیں وہاں پہ عصبیت جو ہے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں نے بہت سے پولیس افسران سے بات کی, بلکہ میں نے ایک سینئر پولیس افسر کو کہا کہ باقی ساری پنجاب پولیس کے سینئر جو آفیسرز آپ ان سے کانفیڈنشلی بات کر کے بتائیں گے انٹرنل سچویشن کیا ہے. انہوں نے مجھے جو سچویشن پینٹ کی, انہوں نے کہا کہ پولیس افسران پنجاب میں انتہائی غصے میں ہیں اور انتہائی ڈیمورلائز ہیں, اور پولیس افسر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا ان مظاہرین کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے, انہیں آپریشنل لیول پہ موب مینجمنٹ نہیں کرنی دی جا رہی. اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بابو اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے سیاستدان اور لاہور کے اندر بیٹھے ہوئے بابو اور لاہور میں بیٹھے ہوئے سیاستدان جو ہیں وہ مسلسل پنجاب پولیس کے افسران کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کر دو, یہ کر دو, یہ بند کر دو, یہ کھول دو. اور پنجاب پولیس جو ہے وہ نیئر کولیپس کی صورتحال میں ہے. بندے مار دیا انہوں نے, 22 بندہ مر گیا سر اب تک اس پروٹیسٹ میں. آپ دیکھیں یہ جلیانوالہ باغ کے بعد پاکستان اس خطے کی ہسٹری کا سب سے بڑا وائلنس ہے. وقت ہمارا ناظرین یہاں کی نشست کا وقت ہمارا ختم ہوتا ہے ناظرین, اور 11 بجے کے بعد ہم پھر واپس آئیں گے. ہم اس بحث کو 12 بجے تک آج جاری رکھیں گے, اور ہم یہ سوال بھی اٹھائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو آج کے ان واقعات پہ ریسپانس تھا کیا وہ کافی تھا, کیونکہ پی ایم ایل این کے سورسز ہمیں کل سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ڈیل ہو چکی ہے کہ ایک سیریمونیل لانگ مارچ ہوگی, پھر پی ایم ایل این کا ایک ڈیلیگیشن ان کو ملے گا, کچھ مطالبات ہوں گے, کچھ آفرز کی جائیں گی, اور پھر یہ معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں گے. کیا اس میں کوئی حقیقت ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے ریسپانس سے اس بات کو کوئی تقویت ملتی ہے؟ آفٹر دا بریک 11 بجے کے بعد دیکھیے گا.